अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में भी हमने उसामा बिन लादेन की हलाकत के हवाले से ही बात की थी। 3 सिनारियोज थे जो डिस्कस किए थे। एक ये कि हमें नहीं मालूम था, एक ये कि हम उसका हिस्सा हो सकते हैं, और तीसरा ये कि हमें बिल्कुल एंड में बताया गया। अब ये तीनों सिनारियोज कल डिस्कस हो चुके हैं। आज कुछ ऐसा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है सारा दिन हमने, और सेठी साहब ने उसको हमने उसको जोड़ा है, उन लिंक्स को जोड़ा है और कोशिश की है कि आपको सही बता सकें कि ये ऑपरेशन पॉइंट 1 से पॉइंट 100 तक जहाँ तक भी गया क्या थे, और जो मिसिंग डॉट्स थे उनको कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो सेठी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सेठी साहब, पहले ये बता दीजिए कि आपका कल का जो हम डिस्कशन की थी, क्या आप आज भी उससे डू यू स्टिक टू द पॉइंट कि शायद ये हो सकता है कि एंड पे हमें बताया गया हो, हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल एंड पे कॉन्फिडेंस में लिया गया हो, जो आप बात कर रहे थे? जी हाँ मुनीब, कल हमने यही डिस्कस किया था कि एक ये कि कितना वज़न है इस बात में, जो कि अमेरिका भी कह रहा है और हमारी फ़ॉरेन ऑफिस ने भी बयान दिया कि पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान की हुकूमत को बिल्कुल कोई इल्म नहीं था और दे वर कॉट बाय सरप्राइज़, और अमेरिकन आए, उन्होंने अपना ऑपरेशन किया और चले गए। और दूसरी बात ये कि इन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उसामा बिन लादेन उस कॉम्पाउंड में रह रहा है। ठीक। दूसरा, हमने और मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि अमेरिका की जो बात है, जो प्रेसिडेंट ओबामा ने बात की है, उससे ऐसे लगता है कि कुछ इसमें वज़न है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ भी की कि काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स में पाकिस्तान ने हमें लीड्स दी हैं, इंटेलिजेंस दी है, कोऑपरेशन, और जिसकी वजह से ये बिना पे हम उस कॉम्पाउंड तक पहुंचे। आपको याद होगा मैंने डिटेल में ये डिस्कस किया, हमारा फॉरेन ऑफिस भी यही कहता है। तो मैंने कहा क्योंकि ओबामा ने ये कहा, इसका मतलब है कि ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही उन्होंने खुद ही सारा कुछ किया और हमें वो कह रहे हैं कि यू आर टू ब्लेम। इसका सवाल इसलिए खड़ा हुआ था कि सवाल ये था कि अब अमेरिका पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब होंगे या अच्छे होंगे। तो मैंने अर्ज़ ये किया था ख़राब नहीं होंगे, जितने हैं इससे शायद बेहतर हो सकते हैं, इतने ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकते। और ये जो है इसके बाद टाइट करेंगे वो पाकिस्तान को, मगर ये नहीं कि कोई हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, जितने हैं ऐसे ही ऐसे चलेगा। अच्छा। उसके बाद दूसरा सिनारियो हमने ये डिस्कस किया था कि नहीं, इन्हें सब कुछ पता था और ये पकड़े गए और किसी न किसी स्टेज पे आसमान इनके ऊपर सर पे गिराएगा, अमेरिका गिराएगा, और अब ये झूठ बोल रहे हैं। और मैंने कहा मगर इस ये जो चीज़ है इसमें बड़े मसले हैं, क्योंकि अगर ये झूठ बोल रहे हैं और पकड़े गए तो फिर तो इनको कोई बचा नहीं सकेगा, तो इनको भी सोचना चाहिए। और इतने ये नहीं है कि ये इतना बड़ा झूठ, और साथ अगर होते शामिल तो ओनरशिप भी लेते, फिर इतनी बड़ी बात थी। और तीसरी बात मैंने ये कही कि हो सकता है कि आखिरी वक्त पे जबकि ऑपरेशन हो रहा था उस वक्त शायद अमेरिका ने इनको बता दिया हो ताकि ये कोई कार्रवाई ना करें अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ, तो आखिरी वक्त पे बता दिया हो और फिर ये चुप कर गए। तो ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। आज फिर थोड़ी तफ्तीश की, थोड़ी भाग दौड़ की, कुछ लाइंस को क्रॉस किया, कुछ डॉट्स ज्वाइन किए, कुछ लोगों से मुलाकात की, कुछ ऐसी वैसी चीज़, और फिर जाके कुछ मुझे समझ आई है कि ये कैसे हुआ और क्या हुआ, और इसके बाद अब कौन से सवाल खड़े हुए हैं। तो मैं आपके लिए आज रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहूँगा उस वक्त से जबकि 2 अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स चिनोक ये वहाँ से अफ़गानिस्तान बेस बगराम एयरबेस, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था कि शायद ये तरबेला से उड़े, ठीक, तो मैं तस्लीम करता हूँ कि वो गलत था। जो आज मुझे सारी बात समझ आई है वो यही है कि तरबेला से कोई नहीं उड़ा, ठीक, और हम लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे, 1-2 और रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं जो ये बात कर रहे थे उस वक्त, तो वो गलत था। सो आई विल एडमिट दैट, बगराम से आए ये। अच्छा, 2 हेलीकॉप्टर थे, गालबन 12 बजे के करीब मंडे की रात को, संडे मंडे जी 12 और 12:30 के दरमियान, 12 बजे की वक्त, ठीक, लगभग, ठीक। मैं तो नहीं बैठा हुआ था उस हेलीकॉप्टर में तो मैं आपको एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, ठीक, मगर 12 बजे वो उड़े हैं वहाँ से 2 हेलीकॉप्टर्स। उसके अंदर 20 से 25 नेवी सील्स थे, और ये हेलीकॉप्टर्स के अंदर मैसिव इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट थी, प्लस नेवी सील्स थे। नेवी सील्स इज़ द मोस्ट हाईली ट्रेंड US स्पेशल फोर्स, उनके बॉडी आर्मर, उनके वेपन्स बहुत ही स्पेशल होते हैं। इनका ऑपरेशन ये था कि जी गो एंड गेट ओसामा बिन लादेन, और ये 2 चढ़े हैं वहाँ से। ये वहाँ से इस्लामाबाद और एबटाबाद तक का रास्ता जो है वो आधे घंटे का है, इससे ज़्यादा नहीं, एयर फ्लाइंग टाइम, नॉटिकल माइल्स। तो ये विद इन हाफ एन आवर, ये कुछ 12:30 बजे के लगभग ये एबटाबाद में उस कॉम्पाउंड के ऊपर पहुँच चुके थे।
दोनों हेलीकॉप्टर? दोनों हेलीकॉप्टर्स। अच्छा। अब ये हेलीकॉप्टर्स ग्राउंड लेवल पे, वैलीज़ के अंदर ग्राउंड लेवल पे, जब पीक्स आती थी तो ऊपर से फिर ग्राउंड लेवल पे इन्होंने या तो रेडार जो हमारा था हमारे इलाके में वो सोया हुआ था, या वो डिसेबल कर दिया गया। इन्होंने इवेसिव मेजर्स लिए जिसकी तरह से उनको रेडार वालों को नहीं पता चला कि उनके रेडार को कुछ, या वो इसे कैप्चर नहीं कर सका, या वो इसे कैप्चर नहीं कर सके। इन्होंने डेफिनेटली इनकी इंटेलिजेंस इक्विपमेंट ऐसी थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक कि इन्होंने डिसेबल कर दिया, ये इनविजिबल हो गए। और ऊपर से वो बहुत करीब करीब वो जो हगिंग दी लैंड। क्योंकि आपको याद होगा हमारे जियो को एक इंटरव्यू दी थी खातून ने हमारे चैनल को, जिसने कहा जिनके घर करीब है, उन्होंने कहा कि 12:30 के करीब ये हमने आवाज़ सुनी, ऐसे लगता था हेलीकॉप्टर हमारे सर के ऊपर गिरने लगा। और हम बाहर निकले तो बिल्कुल ऐसे हमारे रूफ के ऊपर थे, बहुत लो फ्लाइंग, बहुत लो फ्लाइंग थे। अच्छा, तो वो कंफर्म हो गई बात। तो ये आए हैं वहाँ, ये आए हैं इस कंपाउंड के ऊपर और आके वहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर वहाँ से हटा है ऐसे करके लूप में, और ये इस तरफ निकल गया, उधर गया, उसने जाके वहाँ 2 चक्कर लगाए एक और इंस्टॉलेशन के ऊपर। ऐसे लगता है जैसे कि ये देखने गया कि गलत टारगेट के ऊपर तो नहीं हम आए, हम शायद ये ना हो, मगर वहाँ अपने आप को मुतमईन करके कि नहीं वही टारगेट है, वो वापस आया। अच्छा। या वो देखने गया कि सिक्योरिटी किस किस्म की है, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो सकता, कोई इंटरसेप्ट ना करे। हाँ, या ये देखने गया कि टारगेट सही है या नहीं है, ये नहीं हमें पता, मगर गया वो ज़रूर है, लूप में करके फिर वापस आया। वापस आके और वो दोनों ने अपने आप को स्टेशन किया कंपाउंड के ऊपर। उसके बाद हवा दो बॉम्ब्स फेंके, इन्हें स्टन बॉम्ब्स कहते हैं। ये स्टन बॉम्ब्स वो होते हैं जो कि ब्लो अप नहीं करते और डैमेज नहीं करते किसी बिल्डिंग को, शीशे वीशे तोड़ देते हैं, मगर ये रेडियो वेव्स होती हैं, शॉक वेव्स होती हैं, ये स्टन करते हैं। ये लोग जो है उनको शॉक पड़ता है ऐसे और वो गिर जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं। और उन्होंने और जो लोगों को जो आवाज़ आई है ना बम की, वो एक्चुअली ये 2 स्टन बॉम्ब्स थे। जैसे ही वो स्टन बॉम्ब्स फेंके हैं उसके बाद उन्होंने थ्रू रोप लैडर्स, वो जो आप फिल्मों में भी देखते हैं, वो नीचे उनके कमांडोज आए। दोनों हेलीकॉप्टर्स ऊपर हैं, अब नीचे लोग आए हैं। उन्होंने आके पोजीशंस ली हैं अराउंड द कॉम्पाउंड, इन द कॉम्पाउंड, ओवर द कॉम्पाउंड, और उन्होंने उसको अटैक किया। अंदर से फायरिंग आई है, कुछ फायरिंग इनके ऊपर हुई है, कुछ फायरिंग हेलीकॉप्टर के ऊपर हुई है। एक हेलीकॉप्टर जो है वो डैमेज हुआ है, उसने ये फैसला किया कि यहाँ मैं उड़ नहीं सकूंगा, वो आराम से उसने आके लैंड कर दिया आउटसाइड द कॉम्पाउंड। ठीक, वो कंपाउंड के आगे एक हाता है, हाँ, वहां से वो लैंड करके वहां रोक दिया। इन द मीनवाइल ये लोग अंदर गए, ये अंदर गए हैं और टाइम है, we have 30 seconds. ओके, तो ये अंदर गए हैं और वहां जाके इन्होंने जो कार्रवाई की है, स्विफ्ट कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के अंदर ओसामा बिन लादेन मारा गया, एक औरत मारी गई है, एक औरत जख्मी हुई है, और 3 लाशें उनको और मिली हैं, जो उसके गार्ड्स थे या जो कुरियर से जो भी थे, अफगान थे या अरब थे, वो हमें नहीं पता। और एक बीवी का ये बयान है कि वो बिन लादेन को मार के उसकी लाश साथ ले गए और एक बेटा भी ले गए। ठीक, अच्छा, उसको बांध के ले गए, उसको बांध के ले गए। यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, यहीं से पूरी स्टोरी को आगे बताएंगे और पाकिस्तानी फोर्सेस कहाँ पर आती हैं ये बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी पूरी स्टोरी, पूरी कहानी रिकन्स्ट्रक्ट की है नजम साहब ने, और हम पहुँचे थे वहाँ तक जहाँ पर वो फोर्सेस अंदर चली गई। सेठी साहब जी, अब ये अंदर जाते हैं और वहाँ से रेजिस्टेंस होती है। उस रेजिस्टेंस में 3 उनके लोग मारे जाते हैं, इनके बंदों को किसी को डैमेज नहीं होता। क्रॉस फायरिंग के अंदर एक खातून ज़ख्मी होती है और वो मर जाती है, और एक खातून ज़ख्मी होती है जो कि इनकी यमनी बीवी है, जिसने बाद में ये बताया कुछ हमें। और फिर कॉन्फ्रंटेशन होती है बिन लादेन के साथ, उसको मार दिया जाता है। अब अमरीकनों का ये कहता है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ तो मैं कह देता हूँ, अमरीकनों का ये कहना है कि इंस्ट्रक्शंस हमने नेवी सील्स को ये दिए थे कि ये रेजिस्ट करेगा तो मार दीजिएगा इसको। वो यही पनाटा भी ये पनाटा भी नहीं है। तो इसने रेजिस्टेंस, और अगर इसने हैंड्स अप कर दिया ऐसे करके तो फिर जाहिर है आप उसको कोल्ड ब्लड में तो नहीं मार सकते, फिर कैप्चर करके ले आइए। मगर उसने हैंड्स अप नहीं किया,
اور اسے ریزسٹنس کی اس لیے اس کو بیکاز یہ اس کی کمٹمنٹ تھی اور یہ اس کی اوارڈ کمٹمنٹ تھی کہ میں کبھی بھی کیپچر نہیں مجھے آئی ول نیور بی کیپچرڈ الائیو. یہ سارے بندے یہی کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ ہمیشہ وہ کہتا تھا کہ مجھے زندہ نہیں پکڑنے دیں, میں پکڑا جاؤں. تو وہ اس کے مطابق پھر یہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے اس کی باڈی کو باندھا ایک بیگ میں, بیگ لائے ہوئے تھے, بیگ میں اس کو رکھا, باندھا اور باہر نکلے وہاں سے. اچھا کہتے یہ ہیں کہ اس گھر کے اندر دو حصے ہیں, ایک اپ سٹیئرز ہے اور ایک ڈاؤن سٹیئرز ہے. تو گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور. اچھا ابھی جو بات جو نکل رہی ہے وہ جو یمنی بیوی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اوپر رہتی تھی اور 3 بیویاں تھیں, چوتھی کا کلیئر نہیں ہے. جو خاتون ماری گئی ہے وہ پشتون تھی, وہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ بیوی تھی یا نہیں, مگر 3 ان میں سے جو 3 رہ گئی ہیں یہاں وہ تینوں کہتی ہیں وی 3 وائفز. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں 14 سے 16 چھوٹے بچے تھے. 14 سے 16 چھوٹے بچے, کوئی لوگ کہتے ہیں 14 ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں 16 بچے گنے ہم نے, لیکن 10 سے زیادہ تھے. اور ان کی عمریں جو تھیں وہ 5-6 سال سے لے کے 7-8 سال تک, 9 سال تک. اس کا مطلب ہے کہ وہ بچے جو ہیں دے آر آل فرام دوز وائفز, اور شاید کچھ پرانے بھی ہوں. دوسری بات وہ جو خاتون ہے, جو یمنی خاتون ہے, وہ اس نے جو بیان دیا ہے ہماری انٹیروگیٹرز کو, اس نے کہا کہ ہم 6 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, 6 سال سے بن لادن یہاں رہ رہا ہے ان کے ساتھ. اور جو تو وہاں جو چیزیں نکلی ہیں, جو چیزیں کچھ چیزیں تو وہ لے گئے امریکن صاحب, کہتے ہیں نا ہارڈ ڈرائیوز, ہمیں نہیں وہ پتہ نہیں نا, وہ کس کو کیا پتا کیا تھا, مگر یہ امریکن میڈیا کو بتا ازمپشن یہ ہے کہ وہ کچھ ہارڈ ڈرائیو تھی, کوئی لیپ ٹاپ تھا, کچھ چیزیں فائلیں شائلیں تھی, وہ لے گئے. جو چیزیں یہاں رہ گئی ہیں اس میں کچھ اسلام آباد, کچھ ایبٹ آباد, کچھ نوشہرہ کی کلینکس, میڈیکل کلینکس کی وہ ریسیٹ شیٹس ہیں, پرسکرپشن وغیرہ فار ٹریٹمنٹ آف دا ویمن. اوکے, بن لادن کی ٹریٹمنٹ کی نہیں ہے, کوئی میل ٹریٹمنٹ کی نہیں ہے, ویمنس کلینکس بن لادن کے علاج کی نہیں, ان مطلب خواتین کے علاجوں کی وہاں مختصر ان کی رسیدیں شیدیں ملی ہیں ان کو. اچھا, تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ بچے یہیں پیدا ہوئے ہیں, کیونکہ 6 سال سے اگر رہ رہے ہیں اور ایوریج ایج بچوں کی 5 سے 8 سال ہے, تو ان میں سے بہت سے بچے یہاں پیدا ہوئے, کچھ ساتھ آئے ہوں گے. ٹھیک. اور بچے تو کمپاؤنڈ سے باہر جا کے کھیلتے تھے, چھوٹے کمپاؤنڈ سے, اور باہر بھی آپ نے دیکھا ایک بچوں کی بھی کچھ ایک انٹرویوز, انہوں نے کہا کہ یہ خرگوش تھے, انہوں نے ہمیں خرگوش تھے, یہ تھا وہ تھا, اور بکریاں وغیرہ تھی کمپاؤنڈ میں. مگر وہ خاتون کہتی ہیں ہم تو اس چھوٹے کمپاؤنڈ سے باہر کبھی نہیں نکلے, اسی لیے ہم یہاں اپنی جو گن تھا, ربش تھی, اس کو آگ یہاں لگاتے تھے. تو لگتا ایسے ہے کہ بن لادن خود سارا عرصہ باہر نہیں نکلا. کیمراز لگے ہوئے تھے اتنی زیادہ؟ نہیں, یہ اس کی کنفرمیشن نہیں ہے, یہ باتیں ہو رہی ہیں کیمراز کی. منیب میں نے بہت کنفرمیشن لینے کی کوشش کی ہے کہ اس گھر کے ارد گرد کوئی کیمرے ویمرے تھے, نہیں تھا, بیکاز یہ ابھی پروف نہیں ملا اس کا کہ کوئی کیمرے لگے ہوئے تھے باہر, نہیں. اچھا, اس کا نہیں ہے؟ نہیں, اس کی نہیں, ابھی تک ایویڈنس نہیں ہے, یہ بات کنفرم نہیں ہو کنفرم نہیں. مجھے انفیکٹ کچھ لوگوں نے کہا نہیں تھے کیمرے. اچھا چلے, تو یہ تو اندر کے حالات. اوکے, اب وہ نکل آئے, لے کے ان کو چلے گئے, نکلے. ٹھیک. اچھا اب آگے کیا ہوا, یہاں تو نکلے, اب وہ اپنے ایک جہاز میں بیٹھے جو ٹھیک تھا, سارے کے سارے ایک ہیلی کاپٹر میں, اور اڑے. ایک تو پارٹلی ڈیمیج ہو گیا تھا, وہ تو نیچے زمین پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ اڑے, جب وہ تھوڑی دور گیا ہیلی کاپٹر نے ٹرن اراؤنڈ کیا اور ایک میسائل فائر کی. وہ جو نیچے ہیلی کاپٹر تھا اس کو اس نے میسائل کے ساتھ ڈسٹروائے کر دیا. کہتے یہ ہیں کہ ڈسٹروائے اس لیے کیا کہ اس کے اندر بہت ہائی کوالٹی الیکٹرانک ایکوپمنٹ تھی, وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستانی اتھارٹیز کو وہ مل جائے. ایک زمانے میں 1998 میں جب کروز میسائل ایک گری تھی جو افغانستان میں گئی تھی, مگر وہ ہماری سائڈ پہ گری, تو ہم نے, امریکہ یہ الزام لگاتا کہ ہم نے کروز میسائل اٹھا کے اور چینیوں کو دے دی تھی, کریٹ میں ڈال کے چینیوں کو دے دی تھی. تو وہ اس دفعہ بھی بڑے کیئرفل تھے کہ ان کے یہ ہیلی کاپٹرز جو ہیں ود دس اکوپمنٹ, جو جس کے اندر بہت سی چیزیں تھیں, وہ نہ دے دیں. وہ اب چلے گئے. اچھا, اب یہ تو ایک ایکٹ 1 سین 1 ختم ہوا نا, آئے مارا کیا, آپریشن اکمپلشڈ اور چلے گئے. اگلا بتائیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا تھا. اچھا, غالباً یہ میں نے آپ سے عرض کیا یہ 12:30 کے قریب وہاں پہنچے, کوئی 1:15 کے قریب, 1:10 کے قریب یہ فارغ ہو چکے تھے وہاں سے, اور یہ چلے گئے. اس وقت تک کوئی شخص اس علاقے میں نہیں آیا تھا, نہ ISI کا کوئی پہنچا تھا, نہ فوج کا کوئی پہنچا تھا, نہ کسی اور ایجنسی کا. پورے آپریشن کے دوران جو 40 منٹ, آج لیون پینیٹا نے بھی کہا ہے, بالکل, اور یہ ہماری بھی یہ انفارمیشن تھی کہ 40 منٹ میں, ان کا خیال تھا 35 منٹ میں یہ ختم کر لیں گے, بیکاز وہ ایک ڈیمیج ہو گیا تھا, تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی, تو وہ 35 کی جگہ 40 منٹس کا آپریشن تھا.
اب کیا ہوتا ہے, یہ دھماکے کی آوازیں آتی ہیں لوگوں کو, شوٹنگ کی آوازیں آتی ہیں علاقے کے لوگوں کو, مگر وہاں کوئی پہنچتا نہیں سین پہ. اب ہماری حکومت کو, ہماری اتھارٹیز کو کیسے پتا چلا یہ کیا ہوا, یہ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ میری انفارمیشن کے مطابق ان کو پہلی اطلاع ملتی ہے کوئی اس وقت جب کہ ہیلی کاپٹر کریش کی خبر میڈیا پہ آ جاتی ہے. یعنی کہ جیو نیوز نے بریک کی نا, جیو نیوز نے بریک کی, ہمارے رپورٹر تھا اس نے بریک کی, ابرار نے 1:12 پہ 13 منٹ پہ کہ وہ کنفرم کر کے کہ یہ سارا کچھ ہوا, اس نے بریک کی. یہ خبر ہماری اتھارٹیز کو, ملٹری اتھارٹیز کو کوئی 1:15 کے قریب ملی کہ یہ کچھ ہوا ہے, ایک ہیلی کاپٹر کریش کیا ہے ایبٹ آباد میں. تو ملٹری اتھارٹیز میں اب 2 قسم کی اتھارٹیز ہیں, ایک انٹیلیجنس ہیں, ایک ملٹری کی جنرل ہوں. تو خبر پہلے شاید انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز میں پہنچی. وہاں سینئر افسروں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا یہ ہمارا ہیلی کاپٹر ہے, ISI کا ہیلی کاپٹر ہے یا یہ کس کا ہے, فوج کا ہے, کس کا ہے؟ ہاں. تو انہوں نے اپنے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہاں فون کیا کہ یار یہ ہمارا ہیلی کاپٹر ہے ISI کا یا کیا ہے, یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا, ہم چیک کر کے بتاتے ہیں. انہوں نے چیک کر کے بتایا کہ نہیں جی ہمارا ہیلی کاپٹر تو نہیں ہے, ہمارے تو سارے اپنے تھوڑے سے ہیں وہ اوکے. اچھا, پھر ایک DGMO کو فون کال گئی, ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن. ان کو جگایا گیا, ان کو کہا گیا کہ یہ یار یہ ہیلی کاپٹر کریش کیا ہے, یہ آپ کا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں, میں چیک کرتا ہوں. اس نے چیک کیا, انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا نہیں ہے. تو یہاں سر پکڑ کے بیٹھے, یہ ہمارا نہیں ہے تو یہ کس کا ہے؟ اس وقت انہوں نے کہا بھاگو, سین پہ پہنچے, ISI کو کہا فوراً بھاگو, سین کے اوپر جاؤ اور پتہ کرو یہ کیا ہے. اس وقت پھر ISI کے لوگ بھاگے ایبٹ آباد میں سے. وہ سب سے پہلے وہ وہاں پہنچے, فوج کا عملہ ابھی نہیں پہنچا تھا, سیویلین کلوز میں یہ پہلے پہنچے, 3-4 گاڑیوں میں جلدی سے وہاں پہنچے, اور وہاں سے جا کے انہوں نے پھر آنکھوں دیکھا حال ہیڈ کوارٹرز میں ریلے کیا کہ یہاں ہم آئے ہیں, یہاں ایک ہیلی کاپٹر ہے وہ گرا ہوا ہے, وہ آگ لگی ہوئی ہے اس کو, اور ہم اب اندر جا رہے ہیں, اس کا ریکیج ہے اور اب ہم اندر جا رہے ہیں. جیسے ہم اندر گئے ہیں تو یہاں تو یہ ہے, یہاں اتنی لاشیں ہیں, یہاں یہ خاتون ہے, یہ انہوں نے آنکھوں دیکھا حال ایسے جیسے وہ اندر جا رہے تھے, ساتھ ان کے آپریٹیوز ہیڈ کوارٹرز میں بتا رہے تھے. اور وہی کانورسیشن جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف بھی اس وقت سن رہے تھے, وہ کانفرنس کال ہو رہی تھی اور وہ سارا آنکھوں دیکھا حال وایا ISI GHQ بتا رہے تھے, ان کو بتا رہے تھے. بریک کا وقت آ گیا, تو پھر آگے بتاتے ہیں, آگے بالکل بتائیں گے. ناظرین یہ سسپینس بھی ہے, ابھی کچھ اور بہت امپورٹنٹ ہے جو نظیم صاحب بتائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب, اب معاملہ یہاں پہنچ گیا کہ ہائی لیول پہ کال شروع ہو گئی. جی ہاں, اب وہ ISI کے لوگ رپورٹنگ کر رہے ہیں, آرمی چیف فوراً آرڈر کرتے ہیں, ہاٹ لائن پہ تھے ایبٹ آباد میں ہاٹ لائن پہ ٹو دا کمانڈر دیر کے فوراً بھیجو فورسز. ادھر PAF چیف سے بات ہوتی ہے, ان کو کہتے ہیں جہاز جلدی سے F-16 اڑائیں, پتہ کریں یہ کیا ہے. ایئر چیف چیک کرتا ہے, کہتا ہے ہم نے تو ریڈار پہ کچھ نہیں دیکھا, مگر میں 2 F-16 فوراً گو اپ ان دی ایئر. اتنی دیر میں فوج کا عملہ پہنچ جاتا ہے اور وہ گھیراؤ کر لیتے ہیں. مگر بائی دیٹ ٹائم تو سب چلے گئے تھے نا, وہ گئے ہوا میں, انہوں نے اسکرامبل کیے, لیکن وہ تو 12:30 آئے, 1:15 سے پہلے نکل گئے 1:10 پہ. اس کے بعد 1:15 بجے ان کو سمجھ آتی ہے, یہ موو کرتے ہیں, اور کوئی 1:45 کے قریب جا کے وہاں ان کے لوگ پہنچتے ہیں, اور پھر 2 بجے. سو اٹ ٹیکس ٹائم. تو اب یہ ان کو احساس ہو گیا کہ یہ تو دس از این امریکن آپریشن, اور یہ کوئی ہائی ویلیو ٹارگیٹ. لیکن اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ ہائی ویلیو ٹارگیٹ کون ہے, کچھ پتہ نہیں. اور امریکنوں کا یہ کہنا ہے کہ جب تک وہ پاکستان ایئر سپیس پہ تھے انہوں نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا پاکستان حکومت کے ساتھ یا ملٹری اتھارٹیز کے ساتھ. مگر یہ جو آپریشن پورا ہوا, یہ لائیو وہ دکھا رہے تھے ٹو دی امریکن پریزیڈنٹ اینڈ ہز ہائی اسٹاف ڈیفینس ٹیم جو تھی, نیشنل سیکورٹی ٹیم جو تھی, وہ وائٹ ہاؤس میں سچویشن روم, جہاں وہ بیٹھ کے وار روم ہے, جہاں وہ بیٹھ کے سارا کچھ ڈیسیجنز کرتے ہیں, اس کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سارا آپریشن دیکھ رہے تھے. وہ لائیو انہیں وہ دکھایا جا رہا تھا فرام دیٹ ہیلی کاپٹر.
اب کچھ لوگ کہتے ہیں ایک ڈرون بھی تھا اوپر, میں نہیں اس کو یقین کرتا. ڈرون اگر آتا تو پھر اور بھی مسئلے ہمارے لیے بن جاتے. کہتے ہیں اس کی بھی لو فلائنگ تھی, وہ مانیٹر کر رہا تھا. نہیں, I don't buy that. Unless the Americans say کہ ہم نے ڈرون بھیجا, I don't think so. میرا خیال ہے اسی ہیلی کاپٹر کے اندر they had that technology. اور وہ ساتھ ساتھ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ جیسے اندر گئے ہیں, انہوں نے ٹیلی فون کے ساتھ بتاتے گئے ہیں, تو وہاں بھی بتا رہے تھے اور وہ کیمرے دکھا رہے تھے اور وائس اوور تھا کہ دیکھیں اب ہمارے بندے اندر جا رہے ہیں, اب یہ ہوا, اب یہ ہوا. اور وہاں جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ گریک یوریکا وہ ہے نا لفظ گریک کا کہ میں نے ہو گیا, یقین آ گیا, نئی چیز ڈھونڈ لی, مل گیا, تو انہوں نے کہا کہ EKIA اینیمی ٹارگیٹ کلڈ. اس وقت وہاں لوگوں نے نعرے خوشی کے وائٹ ہاؤس کے اندر لگائے اور پھر یہ ہیلی کاپٹر اپنی لاش کو لے کے اور یہ چلے گئے. تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اب یہاں آپ کو میں نے بتایا کہ GHQ میں یا ہائی اتھارٹیز میں ایئر فورس آ جاتی ہے بیچ میں, اور زرداری صاحب سوئے ہوئے تھے اس وقت. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب رات کا وقت تھا, وہ سوئے ہوئے تھے. انہیں سوچا لوگوں نے کہ اب کیا بتائیں ان کو, ٹھہر جاتے ہیں. کسی نے کہا ذرا پریزیڈنٹ صاحب کو بھی فون کر دیں, کسی نے کہا ٹھہر جائیں ذرا, ابھی ہمیں پوری اطلاع تو لے لیں, اب ہو گیا یہ تو. پھر اتنی دیر میں کوئی 3-3:30 کے وقت, ایگزیکٹ ٹائم مجھے نہیں پتا مگر 3-3:30 3 اور 4 کے درمیان لیٹ سے, امریکن ایڈمرل مائک ملن ان کا ٹیلی فون آتا ہے آرمی چیف کو, جنرل کیانی کو. اور ادھر لیون پینیٹا صاحب کا, CIA کے جو چیف ہیں, جنرل پاشا کو, ان کو جنرل پاشا کو آتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے, ہم تھے, ہم آئے, ہم نے یہ کیا. ہم نے آپ کو اعتماد میں اس لیے نہیں لیا کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ اس آپریشن میں ملوث ہوں, یہ ہم اپنا آپریشن کرنا چاہتے تھے. ہمیں یہ بھی خدشہ تھا کہ شاید لیک نہ ہو جائے بات, اشارہ لیک نہ ہو جائے, مگر یہ ہم نے خود کیا ہے اور ہم نے اپنا ٹارگٹ لے لیا اور ہم کامیاب ہو گئے. اور اس میں اب کسی فکر کی بات نہیں ہے, ہم نے پہلے کہا ہوا تھا کہ جہاں بھی ہمیں اسامہ ملے گا ہم اس کو, اور ہم نے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا, آپ کو پتا تھا, ہم نے یہ کیا. اور کیوں خود کیا, جوائنٹ آپریشن کیوں نہیں کیا, کیونکہ یہاں یہ تھا نا کہ پہلے ہم نے اتنے جوائنٹ آپریشنز کیے ہیں. اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یہی ہیں کہ پہلے جو 20 ہائی ویلیو ٹارگیٹس پاکستان کے اربن ایریا سے ملے ہیں, وہ یہی ہے کہ جوائنٹ آپریشنز تھے. CIA آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, ایوز ڈراپنگ وہ کرتی ہے, سرویلنس وہ کرتی ہے, ISI اور فوج کے لوگ جا کے پھر ان کو پکڑتے ہیں اور پھر جوائنٹ انٹروگیشن ہوتی ہے, پھر ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے. تو اس دفعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. تو اس وقت پھر اور صبح 7 بجے پھر پریزیڈنٹ اوباما نے پریزیڈنٹ زرداری کو فون کیا اور ان کو بتایا, اور یہ پاکستان کے صبح 7 بجے. اور امریکہ میں پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ 1-8 دن کے بعد اناؤنس کریں گے, مگر پھر جب یہ گفتگو ہوئی ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی اور ادھر بھی, تو پھر یہ کنسنسس ہوا کہ نہیں, اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, جتنی جلدی ہو سکے اناؤنس کریں اس چیز کو. یہ چھپانے سے سب کا نقصان ہو جائے گا, آپ کا بھی, ہمارا بھی, سب کا. تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ جلدی اوباما جو ہے وہ جلدی اناؤنس کیا. اچھا سیٹھی صاحب, ناؤ دیٹ اسٹوری ٹیلنگ از اوور, آپ نے پورا بتا دیا. ایک بات تو یہ کہ یعنی کہ کنسنسس اس پہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتہ تھا فوجیوں کو, فوجی قیادت کو بھی اور سویلین قیادت کو بھی. اب یہ بات کہ آج جو اٹھائی جا رہی ہے کہ جی ایون لیون پینیٹا کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ جی سوال پوچھے جائیں گے کہ اسامہ یہاں پر کیا کر رہا تھا, اور اس کے بارے میں یا یہ کچھ لوگ یہ بھی تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی آپ کی نگرانی میں تھا, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی اگر نگرانی میں نہیں تھا تو پھر آپ نااہل ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جواب بڑا ایک دلچسپ آپ کو کچھ انفارمیشن دیتا ہوں جو کہ امریکنوں کو انفارمیشن دی گئی ہے, جس کے اوپر وہ ایسے سر اسکریچ کر رہے ہیں, جس کا اشارہ پریزیڈنٹ اوباما نے اپنی اسپیچ میں بھی کیا. غالباً 2009 میں ISI نے ایک ٹیلی فون کانورسیشن انٹرسیپٹ کی, وہ عربک میں تھی, عربی میں تھی. جب عربی میں کانورسیشن ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کا نوعیت کچھ اور ہوتی ہے, کیونکہ ان کا فوکس ہے پشتو کے اندر, ٹیررزم, پنجابی پشتو کو یہ مانیٹر کرتے ہیں. عربی کو جب یہ عربی آئی تو انہوں نے کہا یہ پھر CIA کے ذریعے ہینڈ اوور کر دیا جائے, مگر انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ٹرانسکرپٹ کروائی اور ٹیپ ہینڈ اوور کر دی, اور ٹرانسکرپٹ بھی CIA کو ہینڈ اوور کر دی 2009 میں. اس میں کیا لکھا تھا, اس میں یہ تھا کہ یہ 2 صاحب ہیں, ایک صاحب نوشہرہ میں ہے غالباً, جس کے سم سے یہ ہوا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے ایک ٹیلی فون کال کی سعودی عربیہ, اور وہاں جو بات چیت ہوئی وہ پیسوں کے بارے میں تھی, فائنینشیل میٹرز کے بارے میں تھی, اس کے اور بڑی کوڈڈ تھی.
انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہے, عام ہارملیس بھی ہو سکتی ہے, سیریس بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے CIA کو ہینڈ اوور کر دی. اس کے بعد وہ سم ڈیڈ ہو گیا. 2-3 مہینے کے بعد وہ سم پھر ایکٹیو ہوا, اور اس دفعہ وہ پشاور سے سم ایکٹیو ہو کے, اور اس نے پھر ایک کال کی سعودی عربیہ, اور پھر اسی قسم کی کوئی کوڈڈ قسم کی بات ہوئی. انہوں نے اس کو پھر اس کی ساری ٹرانسکرپٹ بنا کے وہ پھر CIA کو ہینڈ اوور کر دی کہ اسی سم سے پھر ایک اور آئی ہے, یہ بھی لے لیجیے. غالباً اگلے 6-9 مہینے کے اندر وہ 6 دفعہ سم ایکٹیو ہوا اور بند ہو جاتا. اور اور ہر دفعہ یہ جو بھی وہ بات ہوتی تھی اس کو ریکارڈ کر کے ٹرانسکرپٹ کر کے CIA کو ہینڈ اوور کر دیتے تھے, اور اس کے بعد بھول جاتے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم تو دوسری طرف توجہ ہماری طالبان اور ادھر وزیرستان, ہم یہاں جو کچھ ہو رہا ہے عرب والا وہ ہمارا کھاتا نہیں ہے, وہ CIA کرتی. اسی لیے یہ ساری جو 20 لوگ پکڑے بھی گئے ہیں ہائی ویلیو ٹارگیٹس, وہ CIA نے آئیڈینٹیفائی کیے. آخری کال اس سم سے, اس کمپاؤنڈ سے, ایبٹ آباد میں سے آئی ہے. یعنی کہ سم یہاں تھی, سم یہاں تھی ایبٹ آباد میں, اور اس کمپاؤنڈ میں سے وہ سم استعمال ہوئی ہے. اور انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا, CIA کو دے دیا کہ یہ that led to this operation. سو انہوں نے وہ بھی دے دیا. اب ٹائم نہیں, مگر یہ بریک روک دیجئے. اب یہ کہتے ہیں, اور CIA مانتی ہے اس بات کو, اور یہی پریزیڈنٹ اوباما نے اپنی بات کی ہے کہ انہوں نے جو کہا نا کہ they led us to the compound, انہوں نے ہر سٹیج پہ اس سم کی جو بھی کانورسیشن ہے, آخری کانورسیشن اس کمپاؤنڈ سے امریکہ کو دے دی. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ ہم اس کو چھپا رہے ہوتے تو ہم کہاں اس کمپاؤنڈ کی کانورسیشن دیتے. بالکل. اور امریکنوں کے دماغ میں بھی یہ بات چل رہی ہے کہ یار بات ٹھیک ہے, یہ شاید یہ کیسے اس کو ڈینائی کیا جائے. یہاں میں روکنا چاہتا ہوں اس چیز کو. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ایک سوال کہ جو کہا جاتا ہے کہ ریڈارز جیم ہو گئے, اس کا کیا جواب ہے, یا جیم کیے گئے, جیم ہو سکتے ہیں یا نہیں, اس کے بارے میں بات کریں گے. آپ کی کالز لیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین اب وہ سوال جو سب کی زبان پر ہے کہ یہ جو ریڈار سسٹم ہے ہمارا, کیا یہ اتنا فریجائل ہے کہ ایسے ہی جیم بھی ہو جائے گا بڑی آسانی سے, کل کو کوئی بھی کر لے؟ نہیں یار دیکھو, میں کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتہ یہ کیسے چیزیں جیمنگ ہوتی ہے یا ان جیمنگ ہوتی ہے. مگر ایک بات کا مجھے پتہ ہے کہ ایک ٹیکنالوجی ہے, غالباً اس کو کاربن ٹیکنالوجی کہتے ہیں. وہ ایک قسم کا کاربن پینٹ ہوتا ہے, وہ آپ ہیلی کاپٹرز ایئر کرافٹ کے اوپر اگر اس کو کوٹ کر دیں تو وہ ریڈار کی جو ویوز آتی ہیں اس کو ابزارب کر لیتا ہے اور باؤنس نہیں ہونے دیتا, اور وہ اس کے ساتھ ایویژن جو ہے ریڈار سے وہ بہتر ہو جاتی ہے. اور اگر آپ ویسے ہی لو فلائنگ کر رہے ہوں اور تو ویسی ویوز جو ہیں وہ لو فلائنگ تو ہوتی نہیں, اوپر ہوتی ہیں, تو اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل پروٹیکشن مل جاتی ہے اگینسٹ ڈیٹیکشن. اب مجھے نہیں پتا, میرا خیال ہے یہ ہیلی کاپٹرز کے اوپر انہوں نے کاربن کوٹنگ بھی کی. سر صاحب میں کالر بھی ہیں, ان کے پاس جانے سے پہلے ایک سوال کا جواب مجھے دے دیجیے. یہ جنرل وی کے سنگھ انڈین آرمی چیف, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اندر بھی کیپیبلٹی ہے ہماری فورسز میں کہ ہم US لائک ریڈز کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ جو ہسٹیریا کریٹ کیا ہوا ہے انڈین میڈیا نے, کہ حافظ سعید صاحب پر بھی. اور یار یہ بڑا مشکل سوال ہے. یہ دیکھیے نا, امریکہ کے ساتھ آپ کی ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. اگر آپ کو پتہ چل جاتا کہ امریکہ یہ کر رہا ہے تو اس وقت آپ کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہونا تھا کہ امریکن ہیلی کاپٹرز کو گرانا ہے, جانے دینا ہے, کیا کرنا ہے. اور مجھے نہیں پتا پاکستان کی فوج نے کیا اسٹریٹجی ورک آؤٹ کی ہوئی ہے. غالباً ایک چیز کا انہوں نے پبلکلی اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر وزیرستان کے اندر اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے ہیں تو وہاں پاکستان کی فوج کارروائی کرے گی. یہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے. یہ اربن ایریاز کے اندر جوائنٹ آپریشنز ہو رہے تھے اور اس قسم کی چیز آج تک نہیں ہوئی تھی, تو اس لیے یہ پہلا ایک کیس ہے. اب پتہ نہیں شاید آگے یہ پالیسی بن جائے کہ اگر ایسے ہوگا تو ہم شوٹ ڈاؤن کر دیں گے. یہ ہماری ویور ہیں کراچی سے ثنا, انہوں نے سوال کیا تھا. اچھا, تو مگر تو اب تو یہ ہو گئی نا, اب تو میرا خیال ہے پالیسی بن جائے گی کہ یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گی کہ اگر کسی نے بھی کیا تو اڑا دیں گے. تو انڈیا کا جہاں تک ہے وہ تو اسٹریٹجک ریلیشن شپ نہیں ہے, وہاں تو اسٹریٹجک اینیمیشپ ہے. ابھی تک تو ایسے ہی ہے نا, اسٹریٹجک اینیموسٹی جیسے آپ کہہ دیں. تو اگر انڈیا نے ایسی کوئی چیز کی تو, اور اگر آئے اور 2 منٹ کے اندر واگا سے مرید کے تک آئے اور ٹھاٹھو کر کے 2 چیزیں پھینک کے اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے وہاں خالی کھیت میں ہی اگر کر کے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے لشکر کے اوپر یہ کر دیا وہ کر دیا, پروپیگنڈا, تو پھر یہ وہ والی بات نہیں ہے امریکہ والی کہ امریکہ آیا اور چلا گیا, پھر واپس نہیں جانے دیں گے. نہیں, وہ چلے بھی جائیں واپس, وہ آئیں اور چلے جائیں, 2.5 منٹ میں آئیں 2.5 منٹ میں چلے جائیں, ہوگی جو وہ تو ہو سکتا ہے. تو پھر یہ بھی
یہ بھی 2.5 منٹ میں جائیں گے اور 2.5 منٹ میں آ جائیں گے, وہ کہیں اور جا کے 2.5 منٹ میں کر آئیں گے. تو یہاں اپروچ یہ ہے کہ وہ اگر 2.5 منٹ میں آئے اور 2.5 منٹ میں گئے 2 بم مارے, تو یہ 2 منٹ میں جائیں گے, 2 منٹ میں آئیں گے اور 3 بم مار کے آئیں گے. تو وہ انڈیا کو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ اس قسم کی بیوقوفی مت کرے. ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی حضور. امجد بول رہا ہوں جی عبدالآباد سے. جی امجد صاحب. سیٹ صاحب جی جی جی. اس کا ہیلی کاپٹر کا ملبہ لے جاتے ہوئے ان کو دیکھا ہے جی. جس طرح اتنا سا ملبہ تھا جو ٹریکٹر ٹرالی میں تھا پیچھے, اور پیچھے ایک چھوٹا سا ٹرک تھا, اس میں ونگز تھے اس کے فائبر گلاس کے. اچھا. یہ اتنے بڑے ہیلی کاپٹر کا ملبہ تھا. دیکھیے وہ ملبہ تو بہت سارا ادھر ادھر بھی چلا گیا ہوگا نا, یہ تو ضروری نہیں کہ ایک ہی جگہ پہ پڑا ہوگا. پتہ نہیں کتنی دور وہ کھیتوں میں, کیونکہ میسائل ماری ہے نا اس کے اوپر, تو وہ تو پتہ نہیں کہاں ملبہ چلا گیا ہوگا. تو وہ تو مجھے نہیں پتا اب, مگر ظاہر ہے کہ یہ ہیلی کاپٹرز ہی تھے. امریکہ نے بھی خود کہا اور ہماری اب سورسز بھی یہی کہہ رہی ہیں اور کہ وہ ایک ہیلی کاپٹر تھا وہاں. تو اس کے علاوہ میں تو آن دا سین نہیں ہوں, نہ ہی میں ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہوں, مگر یہ مجھے پتا ہے کہ اس کی اتنی بڑی چیز جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈرونز تھے جو آئے وہاں اور اس قسم کا آپریشن ہوا, کیونکہ آنکھوں دیکھا حال بھی تو ہے. وہ جو نیبرز ہیں, وہ جو خاتون نے آنکھوں دیکھا حال بتایا, انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹرز ہماری چھت کے اوپر ایسے لگتا تھا ہماری چھت کے اوپر گرنے والے ہیں یا کھڑے ہیں. تو اس کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی میجر طارق صاحب ہیں جی لاہور سے. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام. میں میجر ریٹائرڈ طارق بول رہا ہوں جی. جی جی. سیٹ صاحب میں گزارش کر رہا تھا کہ کل آپ نے جو بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جلال آباد سے وہ آئے اور کاروائی کر کے چلے گئے. نہیں, معذرت سے میں نے کہا تھا کہ شاید وہ تربیلا سے آئے. آج بھی وہ یہ تربیلا سے, شاید بٹگرام سے آئے. تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس کنفرمڈ انفارمیشن ہے کہ بگرام سے آئے. جی کنفرم انفارمیشن ہے. جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تمام گفتگو, بلکہ باقی تمام میڈیا کی گفتگو جو ہے نا, یہ اس نے ہمارے دفاعی قیادت کے لیے اور ہمارے پورے ملک کی دفاع کے لیے ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے. میری آپ سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ قومی دفاع کا خیال کرتے ہوئے مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ اگر یہ سب کچھ اتنا ہی آسان ہے کہ یہ سنگل ہینڈڈلی کام ہوا ہے, تو کیا ہماری کون سی ایسی اسپیشل ڈیل ہے یا کون سی اسپیشل رشتہ داری ہے کہ ہمارے نیوکلیئر ایسٹ کے اوپر امریکہ اس طرح خاموشی سے آ کر کیوں نہیں ان کو اکٹھا کر کے لے جاتا یا کیوں نہیں انہیں ڈسٹرائی کر دیتا؟ دیکھیے اگین میں ٹیکنیکل سوال کا جواب نہیں دے سکتا, مگر جہاں تک میرا علم ہے, پہلے آپ کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں وہ ایک جگہ پہ نہیں ہیں. نیوکلیئر ایسٹس کا یہ مطلب ہے کہیں انریچمنٹ ہو رہی ہے, کہیں کور پڑی ہوئی ہے, کہیں وہ جو جس سے وہ اگنائٹ کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, what do you call it, دی چلے, تو اس کے 3-4 حصے ہوتے ہیں. دین دیر از جی یورینیم نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کور ہوتی ہے, پھر اس کے اندر وہ ایک جس سے اگنائٹ کرتے ہیں اس چیز کو, اور نام نہیں مجھے یاد آ رہا, پھر میسائل ہوتی ہے, پھر میسائل کیریئر ہوتے ہیں. تو یہ ساری ڈسپرسڈ ہے, ایک جگہ پہ نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک جنرل صاحب نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں کم از کم 15 دن لگتے ہیں اگر آج ہم فیصلہ کریں کہ نیوکلیئر اسٹرائک کرنی ہے تو سارا کچھ اکٹھا کر کے ایک جگہ سے, اسی لیے وہ ڈسپرس کیا ہوا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ امریکن آئیں اور چھلانگ ماریں ایک نیوکلیئر انسٹالیشن کے اوپر, وہاں شیلف کے اوپر 4-5 بم پکڑے ہوئے ہیں, وہ دبا کے اور اپنے جہاز میں لے کر لے جائیں. ایسی صورتحال نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ سم آف دیز نیوکلیئر انسٹالیشنز آر ویری ویل ڈیفینڈیڈ, اور سم آف دس مٹیریل یہ جو ہے یہ نیوکلیئر لاکس ہوتے ہیں, پروٹیکٹیو میکنزمز ہیں جو کہ ہیں, اس کے اندر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اتنا آسان نہیں ہے ان کو. جناب عبد القدیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جناب. جی حضور. سیٹھی صاحب, یہ آئی ایس آئی کے چیف جنرل شجاع پاشا صاحب پچھلے مہینے شاید 14 اپریل کو امریکہ خاموشی سے گئے ہوئے تھے. قومی اسمبلی میں بھی یہی سوال اٹھایا گیا کیا تھا کہ وہ کن امور پر امریکہ گئے ہوئے ہیں. سیٹھی صاحب, یہ کیا ممکن ہے کہ وہاں اسامہ چیپٹر کو ختم کرنے کے لیے یہی پلان ایبٹ آباد والا تیار کیا گیا ہو؟ دیکھیے یہ تو میرا خیال ہے آپ انتظار کریں, کسی دن کوئی امریکن کوئی کتاب لکھے گا تو اصلی کہانی جو ہے پھر ہمیں پتہ چلے گی کہ کیا ہو. یہ لیون پنیٹا لکھ سکتے ہیں یا پریزیڈنٹ اوباما ہی لکھ سکتے ہیں کسی دن کہ یہ کیا, کیونکہ بات تو وہیں سے نکلتی ہے, یہاں سے تو آج تک بات نہیں نکلی. مگر میرا نہیں خیال کہ یہ ایک پلان بنایا گیا اور اس پلان کے مطابق یہ کیا گیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان نے جا کے امریکہ کو کہا کہ دیکھیے ہم نے یہ چھپا کے رکھا ہوا ہے ایک بندہ آپ کے لیے, ہم آپ کو یہ بندہ دیتے, کیا دیں گے ہمیں اس کے لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے, امریکہ کہے گا ہاں یار چلو بن لادن ہمیں دے دو اور ہم آپ کو $5 بلین اور دیں؟ ایسے نہیں ہے.
وہ تو اگر آپ کے اوپر جس دن یہ پتہ چل گیا کہ آپ نے اس کو چھپایا ہوا تھا یا رکھا ہوا تھا یا آپ کا کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ، تو یقین کریں بہت مسئلے بن جائیں گے آپ کے لیے. یہ تو آپ اسی لیے مجھے جو خدشہ ہے کہ یہ ساری بات جو ہے اللہ کرے کہ ایسے ہی ہوا ہو. اگر ایسے نہیں ہوا تو کل کو یہ بات نکلتی ہے کہ کچھ اور ہوا اور یہ جو بن لادن صاحب تھے یہ ان کو پتہ تھا، انہوں نے یہاں رکھے ہوئے تھے، تو اللہ رحم کرے. یہ جو تعلقات ہیں یہ بہت خراب ہو سکتے ہیں اور بہت سی ڈیسٹیبلائزیشن ہو سکتی ہے پاکستان میں بھی اور اس ریجن میں بھی، اور ہمارے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں بھی بہت سے مسئلے کھڑے ہو سکتے ہیں. سیٹھی صاحب وقت ختم ہو گیا. ناظرین آپ نے آج کا شو دیکھا. کوشش ہم نے یہ کی کہ جو مسنگ لنکس تھے، جو مسنگ ڈاٹس تھے، ان کے اوپر تھوڑی کلیئرٹی آئے، آپ کو بھی کچھ باتیں معلوم ہو. اس پروگرام کا فیڈ بیک بھی ہمیشہ کی طرح ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.